कैसे मालूम मैं थक जाऊं? मैं 3-3 घंटे खड़े रह कर बोलने वाला बंदा हूं। आज वो हाफिज जी कहाँ गए? वो शायर जो थे, शायर साहब भी चले गए, वरना एक कोई नात हो जाती। बड़ी अच्छी आवाज़ है नहीं? हाँ हैं? बड़ी अच्छी आवाज़ है उनकी, बेचारे सुनाते। बहरहाल आएंगे, कब आएंगे? जब हम चले जाएंगे, जब आएंगे तो शामियाने में सुनाने आएंगे। शेख हमारे डॉक्टर अब्दुल-सलाम हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ रखते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा, आइए कुछ सवालों के जवाब आप भी दे दीजिए। ठीक करो ना जी, आकर अच्छा आइए। हाँ आइए ना। एक भाई ने सवाल किया है कि क्या जहरी नमाजों में मुक्तदी इमाम के साथ सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं या नहीं? जहरी नमाजों में क्या है? सिर्री नमाजों में, जहरी नमाज हो या सिर्री नमाज हो, दोनों में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब और फ़र्ज़ है। बग़ैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती, बग़ैर सूरह फातिहा पढ़े हुए नमाज नहीं होती, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब फ़ला सलात लह, जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। चाहे वो इमाम के पीछे हो या चाहे वो अकेले हो, चाहे फ़र्ज़ पढ़े या नफिल पढ़े, जहरी नमाज हो या सिर्री, उसके बगैर नमाज नहीं हो। तशरीफ़ रखें, कुर्सी ले लें, कुर्सी ले लें। एक सवाल भाई ने किया है कि वज़ू के बाद सर के बाल या दाढ़ी के बाल गिर जाएं तो क्या वज़ू टूट जाता है? ना, वज़ू जिन चीज़ों से टूटता है वो गौर से सुने। वज़ू अगली पिछली शर्मगाह से हवा या पानी या कोई भी चीज़ निकलने की वजह से वज़ू टूट जाता है, समझ रहे? नंबर 1। नंबर 2, गहरी नींद सो जाने से भी वज़ू टूट जाता है। गहरी नींद मतलब यानी अगर आप टेक लगा के बैठे हैं, वो टेक हटा लो तो आप गिर जाए, इसको गहरी नींद कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप मस्जिद में बैठे हैं यूँ मुंडी झुकाए हुए और नींद लग गई तो आपका वज़ू टूट गया, ऐसा भी नहीं। टेक लगा के तो नींद तो वज़ू टूट जाता है। इसी तरह बेहोश हो जाने से वज़ू टूट जाता है, पागल हो जाने से वज़ू टूट जाता है। इसी तरह से और क्या है? और बोलो। हाँ हाँ बोलो, कुछ बोले हो आप? हाँ, नाक से नक्सीर फूट जाने से नहीं टूटता वज़ू, वज़ू टूट जाता है। नाक से नक्सीर फूटने से भी वज़ू टूट जाता है, और या नहीं टूटता, नाक से नक्सीर फूटने से वज़ू नहीं टूटता, हवा निकलने से वज़ू टूटता है कि नहीं? और हाँ, ऊँट का गोश्त तो खैर आपको मैसर ही नहीं यहाँ पे। ऊँट का गोश्त अगर कभी गए उम्रा करने, हज करने और कहीं मिल गया, या कहीं यहाँ ऊँट ज़बा हो गया और आपको मिल गया, तो उस वज़ू बावज़ू है तो उसके खाने से भी वज़ू टूट जाता है। इसी तरह से अपनी शर्मगाह को बग़ैर, वो बावज़ू हैं अगर आप बग़ैर किसी कपड़े के, हिजाब के, पर्दे के अगर अपनी शर्मगाह को छू लें तो उससे भी वज़ू टूट जाता है। और किसी को कुछ याद है? इंशाअल्लाह इतनी चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। आज हम लोग गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से किसके किस्त के नाम पर ब्याज लेते हैं, ये कैसा है? ये एक मसला है, ज़रा लंबा मसला है। इसके लिए आप जो है यहाँ जो मुफ्ती साहब हैं या जो भी हैं शेख बड़े, उनसे आप बैठ के इस मसले को समझें तो मुनासिब है। क्यों? इसकी कई सूरतें और कई शक्लें किस्त पर लेने के। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उधार नक़द लो तो मसलन 100 करोड़ या 100 लाख की गाड़ी है, और अगर उधार लो तो 110 लाख की गाड़ी, मिसाल के तौर पर।
اب وہ لون کراؤ تو 110 لاکھ کی گاڑی، ایسے ہی ادھار کے حساب سے، وہ قسطوں میں بھرو تو ایسا. یہ سسٹم ہے تھوڑا سا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں اتنی اس میں تفصیل سے اس کا جواب نہیں دے سکتا. آپ یہاں کے عالم سے کسی سے بیٹھ کر اچھے سے آپ اس کا جواب حاصل کر لیں، یہی ہوگا. جزاک اللہ خیر. حدیث میں ہے کہ اگر بیوی شوہر کو ناراض کرے تو فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اور اگر شوہر بیوی کو ناراض کرے تو فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اچھا سوال ہے. یہ کسی بہن نے بھیجا ہوگا یا تو کسی بھائی نے کیا ہوگا. بہرحال یہ تو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بیوی شوہر کو ناراض کرے اور پھر دونوں میں صلح سپاٹا نہ ہو تو جب تک وہ ناراض رہتی ہے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اور فرشتے بلکہ جنت کی حوریں لعنت کرتی ہیں کہ اے بد نصیب عورت تو اس لیکن وہ ناراضگی بھی وہ شوہر کی جو ناراضگی ہے وہ حق بجانب ہو. ایسا نہیں کہ پی کے آئے اور بیوی ناراض ہو جائے تو کہے تیرے اوپر لعنت ہوگی، دیکھ میرے سے ناراض ہو گئی، یا آ کے مارے پیٹے ناجائز طریقے سے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ناراضگی ناجائز طریقے سے ستائے، بیوی ناجائز کام کرے، ناجائز طریقے سے کام کرے اور شوہر کی خدمت نہ کرے، ستائے، اسے گالی بکے، اسے اور جو کچھ بھی کرنا چاہے کرے، تو ایسی بیوی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو سکتی ہے. لیکن شوہر بیوی کو ناراض کرے تو فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں بتائی، اس لیے ہم کو نہیں معلوم کہ اس کے لیے کیا حکم ہے. بلکہ شوہر کو چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنے پیار کو ناراض نہ کرے، بلکہ وہ عورت، دیکھو عورت کا مسئلہ اور بیوی کا مسئلہ آپ نے بڑے نازک وقت میں چھیڑا ہے اس وقت، جو بڑا عجیب و غریب ہے اور سب لوگ سو رہے ہیں، آدھی بات سن کے آدھی بات جا کے کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کر سکتے ہیں. میاں بیوی کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے. یہ اس میاں بیوی کے جھگڑے میں تیسرا کوئی پڑے بغیر بلائے ہوئے تو وہ سب سے بڑا احمق اور بیوقوف ہوتا ہے. بعد میں وہ دشمن ہو جاتا ہے کیونکہ میاں بیوی آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو میاں بیوی کا مسئلہ ایسا ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر بیوی ناراض ہو تو اس کو مناؤ، اس کو گفٹ دو، اس سے جھوٹ بھی بول سکتے ہو، کوئی بات نہیں، مان جاؤ ڈارلنگ، تمہارے لیے ہم جو ہے بہترین جوڑا لے آئیں گے، کل تمہارے شاپنگ کروا دیں گے، کل چلو آئس کریم کھانے چلیں گے، کل یہ کون سا پارک ہے یہاں پہ؟ فصیل پارک میں لے کے چل کے تم کو ہم گھما لائیں گے تھوڑا سا، ہے کہ نہیں؟ تو بیوی سے اپنا کام نکالو، جھوٹ بول کے کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے، پٹانا جائز ہے، منانا جائز ہے، حلال ہے بھائی، وہ آپ کی جائز بیوی، اسے ناراض نہیں کرنا چاہیے. وہ بیوی مارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو اگر مارنا ہے تو چہرے پہ کبھی نہ مارو، چہرے پہ مارنا حرام ہے. اسی طرح بیوی کو عار دلانا یعنی اس کی سسرال والوں کو گالی دینا، یا اس کے ماں باپ کو یا اس کے بہن کو یا اس کے بھائی کو اس کے سامنے برا بھلا کہنا، یہ غلط ہے. یا اس کے چہرے یا اس کے شکل یا اس کی برائی بیان کرنا ہے نا، یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے. آپ نے شادی کی ہے تو عزت کے ساتھ رہیے، مار پیٹ نہیں. مارنا بھی ہے اگر تو ہلکے سے آپ پیٹھ پر یا مطلب ایسی جگہ پر جہاں پہ ہڈی وڈی نہ ہو زیادہ، وہاں آپ مار سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے. سمجھانے کے لیے، یہ نہیں کہ بدلہ لینے کے لیے لے کے وہ ڈنڈا اور بیل اور گائے اور بھینس کی طرح اس کو پیٹیں اور کاٹیں. یہ جلاد ہے، ایسا آدمی ظالم ہے، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. اور عورت کتنا صبر کرے گی. بہرحال یہ غلط بات ہے، ایسا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے. نماز کے دوران اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ اگر کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو بار بار پریشان کرتا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے؟
میں آپ میں کیا ہے یہ زیادتی کر رہا ہوں، پھر بھی وہ نہیں مانتے. میں خیر مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پڑوسی آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اسے سمجھاؤ، اس کے ساتھ حسن اخلاق. اگر وہ گالی دیتا ہے صبر کرو، اگر وہ تنگ کرتا ہے بہت زیادہ تو اگر آپ کے بس میں تو اس کا چھوڑ کر کے چلے جاؤ، دوسری جگہ گھر بنا لو. اگر نہیں، اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. وہ پڑوسی اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، صبر کرو گے تو اس پڑوسی کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا. یہ بھی یاد رکھو، واتق دعوت المظلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کے دل کی آہ سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے درمیان اور اس کی بد دعا کے درمیان اس کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ تک وہ دعائیں پہنچتی ہیں. اس لیے ہر پڑوسی کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہماری وجہ سے اسے تکلیف نہ ہو. معافی مانگے، اسے جا کر کے اس کے گھر تحفہ دے، گفٹ دے، ہدیہ دے. اس کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھاؤ، بتاؤ اسے. اس نے کہا نہیں، بہت تنگ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنا پورا سامان نکال کر کے گھر کے باہر سڑک کے اوپر رکھ لو. کہا پھر جو بھی کوئی پوچھے تو بولو ہمارا پڑوسی ہمیں تنگ کرتا ہے اس لیے میں باہر ہوں. اس شخص نے لا کر کے گھر کا پورا سامان اٹھا کے دروازے پہ رکھ دیا اپنے سڑک کے اوپر اور بیٹھ گیا. اب ادھر سے جو بھی گزرتا، کیا ہوا بھائی باہر کیوں بیٹھے ہو، گھر میں جاؤ. تو کہا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں لعنت ہو اس کے اوپر، اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے. دوسرا تیسرا، اب جس کو دیکھو وہی لعنت بھیج رہا ہے. لعنت ہو تیرے اس کے اوپر، تمہیں تنگ کر رہا ہے. لعنت ہو اس کے اوپر، یہ تنگ کر رہا ہے. وہ گھر میں بیٹھا بیٹھا پڑوسی تنگ آ گیا کہ یہ تو بہت ساری تو بددعائیں مل رہی. وہ آ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے معافی مانگا. کہا بھیا آئندہ میں توبہ کرتا ہوں، تجھے کبھی تنگ نہیں کروں گا، چل تو یہ سامان اٹھا گھر میں لے کے چل، بس میں توبہ کرتا ہوں، تجھے نہیں تنگ. اس کا معاملہ سدھر گیا. لیکن یہ کام کون کرے گا؟ جسے اللہ کا ڈر ہوگا، جسے اللہ کا خوف ہوگا. جسے اللہ کا ڈر نہیں، جسے حرام کا ڈر نہیں، حلال کا ڈر، اسے کیا ہے؟ لیکن پھر بھی اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. جنازے کے آگے آگے آدمی کا چلنا کیسا ہے؟ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے، سنت کے خلاف. شیخ ہمارے یہاں شادیوں میں جہیز کے نام پر نقدی کا لین دین ہوتا ہے جو 50,000 سے لے کر لاکھوں میں ہوتا ہے. تو یہ ہے لڑکا اسی رقم سے دلہن کا جوڑا اور مہر بھی سجاتا ہے. حد تو یہ ہے کہ لڑکا اسی رقم سے دلہن کا جوڑا اور مہر بھی سجاتا ہے. کیا یہ جائز ہے؟ ایسے نامرد کو شادی کرنے کا حق ہی نہیں. اسے جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. وہ مسلمان کہلانے کا بھی حق نہیں رکھتا. اتنا بڑا خناس آدمی شیطان جہیز لیتا ہے، جہیز کے رقم لیتا ہے 50,000 سے لاکھوں تک، پھر اس میں مہر بھی اسی پیسے سے. اعوذ باللہ، ایسا بھی ہوتا ہے کہیں؟ یہ کسی نے لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، واللہ حرام ہے، یہ ظلم ہے. میں تو کہتا ہوں ایسے لونڈوں کو لڑکی نہیں دینی چاہیے. ایسا بنا دو اسے سماج کے اندر کہ وہ ڈھونڈے، تلاش کرے، کوئی کانا کھودر بھی، کانی لنگڑی لولی بھی تلاش کرے، اسے نہ ملے کبھی نہیں. ایسے لڑکوں کو اپنی لڑکیاں نہ دو جو اتنا اپاہج ہو، اتنا بڑا انٹرنیشنل فقیر ہو، قلاش ہو، بھکاری ہو. میں اپنی باؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا کہ ایسے مردود کے بارے میں سنو تو اس کے اپنے باپ سے کہہ دو کہ میں ایسے نامرد سے شادی نہیں کرتی جو جورو کا دیا ہوا پہنے، جو جورو کے سامان سے جہیز الٹا دے، ہمارے پیسے ہم ہی کے اوپر لوٹائے. میں ایسے مرد کے ساتھ میں کنواری رہ لوں گی، لیکن ایسے نامرد کے ساتھ میں کبھی نہیں رہوں. یہ نامرد ہے، یہ مرد ہے، یہ انسان نہیں، یہ حیوان ہے جو انسانیت نہیں سمجھ رہا ہے. ایسے لوگوں کو اپنی بیٹیاں مت دو. سماج میں ایسا محروم کر دو کہ یہ اس کو کوئی اپنی بیٹی نہ دے، ترس جائے، مانگے، فری میں بھی مانگے نہیں، ہم خرچ کریں گے، ہم مہر، پھر بھی اس کی ناکوں چنے چبواؤ، تب یہ سدھریں گے یہ لوگ. استغفر اللہ، استغفر اللہ. سماج کے اندر اس طرح کی گندگیاں پھیل رہی ہیں اور آپ لوگ
بیٹھ کے یہاں جلسے کروا رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیا فائدہ؟ اس کے اوپر اگر عمل نہ ہوگا، میری آواز میری بہنوں تک جا رہی ہے، سنو، اسلام کے اندر صرف یہی حق نہیں ہے کہ ابا جس کے ساتھ بھی لولے لنگڑے کے ساتھ بھی بیٹی دے دیں اور کہہ دیں بیٹیا بس میں دے رہا ہوں، یہاں سے تمہاری ارتھی اٹھنی چاہیے، جنازے نکلے گا، نہ، اسلام میں یہ سب نہیں ہے۔ اسلام میں لڑکی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے، وہ کریں گے شادی کی نہیں کریں گے، پوچھے کہ آپ میری شادی کس لڑکے سے کر رہے ہیں، اگر اسے پتہ چلے کہ یہ لڑکا ایسی حرکتیں کرتا ہے تو کہہ دے ابا یا بھیا میں ایسے لڑکے سے شادی نہیں کروں، میں کنواری رہ لوں گی لیکن میں ایسے لڑکے سے شادی نہیں کروں۔ تمہیں حق حاصل ہے میری ماں بہنوں، اسلام نے تمہیں یہ حق دیا ہے، اگر اس حق کا تم اگر استعمال نہیں کرو گی، بعد میں پچھتانا، بعد میں رونا، بعد میں چلانا، یہ تمہاری حماقت ہو۔ اسی طرح سے وہ عورتیں، یہ سنو مسلمانوں، اسلام کے اندر پورا سسٹم موجود ہے، وہ عورتیں جو اپنے مردوں سے ناخوش ہیں یا ان کا مرد شرابی، جواڑی، رشوت لینے والا، سود کھانے والا، زانی، فاحش ہے، بے نمازی ہے، اور اسے سمجھائے، وہ سمجھاتی ہے پھر بھی نہیں مانتا، الٹا مارتا ہے، پیٹتا ہے، ایسی عورت یہ نہ کہے کہ اب ہماری تو شادی ہو گئی تو ہم کیا کریں۔ سنو، جس طرح مرد کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے، اسی طرح عورت کو بھی طلاق دینے کا حق حاصل ہے۔ اسلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، یہی اسلام کی سچائی اور خوبی ہے۔ جس طرح اور مرد کہتا نا طلاق 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 ہزاروں لاکھوں، بڑی مردانگی دکھاتا ہے، منحوس، عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ اگر اس کا شوہر اپنے شوہر سے سرٹیفائی نہیں ہے، اپنے شوہر، اس کا شوہر اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کا پتی اس کے اوپر مارتا ہے، پیٹتا ہے، شرابی ہے، نہیں سکون ہے اس کو، یا بے نمازی ہے، تو ایسے مرد کے ساتھ نہ رہے، اسے کہتے ہیں، اس سے وہ کیا لے لے؟ خلا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خلا لے لے، خلا، جس کو اردو میں خلا کہتے ہیں، خلا لے لے۔ خلا کا مطلب کیا ہے؟ خلا کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داروں سے بیٹھ کر کے کہ ہم کو خلا دو، وکیل لائر سے پیپر اوپر لے کے، گورنمنٹ کے ہاں پیپرز اس کے موجود ہیں، اور خلا لے کر کے سائن کروا لے، ہم نہیں رہیں گے تمہارے ساتھ، ورنہ تمہارا معاملہ صحیح کرو اپنا۔ اسلام نے مجبور نہیں کیا، پھر وہ اپنی شادی کہیں بھی کرے اپنی مرضی سے، یہ سب اسلام ہے۔ ہم سبوں نے دوسروں کی کلچر، دوسروں کے ثقافت اور دوسروں کی تہذیب میں رہ کر کے وہی گندگیاں ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لی ہیں۔ اب کہو گے اس کی شادی کون کرے گا؟ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو ان کی بیوی مر گئی ہے، ان سے وہ شادی کر لیں، نہیں تو ایک شخص 2 شادیاں کرے، 3 شادیاں کرے، 4 کرے، اسلام نے یہاں تک اجازت دی ہے۔ آپ تو اسے حرام سمجھتے ہو، کفر سمجھتے ہو۔ مرد جا کے ادھر ادھر زنا کرے، عورت اسے غلط نہیں سمجھے گی، لیکن اگر وہ ایک اور شادی کر لے، دوسری کر لے، تو بہت بڑا پاپی کہے گی۔ اسی لیے تو بدکاریاں پھیل رہی ہیں، اسی لیے تو زناکاریاں ہو رہی ہیں، اور کیا وجہ ہے؟ آپ نے اسلام کے نظام اور سسٹم کو فالو نہیں کیا، اس کو